अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अज़ीज़ व साथियों, बर्दाश्त ग्रुप के तमाम मेंबर्स, आइए हम आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिनको जानकर यकीनन आप तमाम को मसरत, खुशी व तमाम चीज़ें। अक्सर मैं एक शेर कहता हूँ, आज हमारे उस शख्सियत के लिए दोबारा कहूँगा। किस तरह देखूं भी, बातें भी करूं तुझसे, दिल अपना मज़ा चाहे, आँख अपना मज़ा चाहे। किस तरह देखूं भी, बातें भी करूं तुझसे, दिल अपना मज़ा चाहे, आँख अपना मज़ा चाहिए। अज़ीज़ों दोस्तों, क्योंकि हमारा हदफ है ये कि हम अपने आने वाली नस्लों में उर्दू का शऊर पैदा करें। आज एक ऐसी शख्सियत जिसके साथ हमने बरसों काम किया है, और ये वो एक अदीब भी हैं, शायर भी हैं और एक बेहतरीन उस्ताद भी हैं। यकीनन हमने इनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखा है। ख़ास करके हमारे एक साथी हमारे काम के ज़माने में, हमारे बल्दिया की सर्विस के ज़माने में अक्सर मेरे पास आते और कहते कि उमर सग्गाफ़, मैं आपकी रेटिंग का ग़ुलाम हूँ। मैं कहता हूँ आज कि एक ऐसी शख्सियत जिसकी राइटिंग का मैं ग़ुलाम हूँ। आइए आप तमाम से मिलाते हैं। ये एक हमारी खुशकिस्मती समझिए कि कल मेरा सफ़र है और सदर साहब आज तशरीफ़ लाए हैं हिंदुस्तान से, और एक ऐसी शख्सियत से हमको मुलाक़ात का, बल्कि ये मैं समझूंगा कि मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैंने मास्टर, जिसको हम मास्टर साहब कहते थे, हमारे अपने सर्विस के दौर में, हमारे अपने जॉब के दौर में हमेशा हर शख्स मास्टर साहब के नाम से बुलाया जाता था। एक बेहतरीन शायर भी हैं आप, जनाब शाम दुरानी साहब हमारे साथ हैं, तशरीफ़ लाई। शाम दुरानी साहब, आपका बर्दाश्त ग्रुप में हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। ये ग्रुप हमने क़ायम किया है हमारे मोहम्मद अली ज़ुबैदी साहब ने, जिसका नाम बर्दाश्त रखा है। हर एक किस्म के हर एक मेंबर को हम बर्दाश्त करते हैं इस ग्रुप में, और हमारी जुस्तजू है मास्टर साहब के उर्दू की बक़ा के लिए कुछ काम करें। मास्टर साहब, आइए, आपका इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि अपने बचपन की बातों से शुरू करें, एक आपकी पैदाइश और आपकी तरबियत। जी, मेरी पैदाइश हिंदुस्तान की एक मशहूर रियासत रामपुर में हुई, माशाअल्लाह। और वहाँ मेरे परदादा रामपुर स्टेट के दरबार से वाबस्ता थे, यानी मुलाजमत करते थे। वो रामपुर स्टेट में मुनसरिन नज़ूल के ओहदे पर फाइज थे, और उनका नाम था तफज़्ज़ुल हुसैन ख़ां या मुंशी तफज़्ज़ुल हुसैन ख़ां। मुंशी तफज़्ज़ुल हुसैन ख़ां साहब मेरे सगे परदादा थे। तो मुंशी तफज़्ज़ुल हुसैन ख़ां साहब रामपुर स्टेट से वाबस्ता थे, और इनके छोटे भाई अब्दुर्रहमान मौलवी फ़र्रुख़ी साहब भी रामपुर स्टेट से वाबस्ता थे। ज़माना था नवाब कल्ब अली ख़ां का, गालिबन नवाब कल्ब अली ख़ां का दौर था। तो उन्हें ज़रूरत थी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, और उस ज़माने में तफज़्ज़ुल हुसैन ख़ां साहब और अब्दुर्रहमान मौलवी फ़र्रुख़ी साहब दोनों दिल्ली में क़याम पज़ीर थे, दिल्ली में रहा करते थे। और इन दोनों ने गालिब साहब से तालीम व तरबियत हासिल की थी।
چچا غالب سے یعنی، اور وہ غالب کو شاید سب سے پہلے چچا کہنا انہوں نے ہی شروع کیا تھا. تفضل حسین خان صاحب اور مولوی فرخی صاحب جو تھے وہ چچا غالب کو چچا غالب کہتے تھے. تو ان سے تعلیم و تربیت حاصل کی تھی. اس کے بعد پھر بہرحال یہ جہانگیر آباد چلے گئے، ضلع بلند شہر، وہاں رہے. تو ان کے چرچے بہت تھے یو پی میں، یہ تعلیم و تربیت کے سلسلے میں، درس و تدریس کے سلسلے میں. لہذا یہ نواب رامپور کلوے علی خان صاحب تک بھی بات پہنچی. انہیں ضرورت تھی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، تو انہوں نے ان کو رامپور بلا لیا اور رامپور میں وہ ملازم ہو گئے. یہ تفضل حسین خان صاحب، اب میں تفضل حسین خان صاحب کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ غالب کے خطوط آج کل ہندوستان اور پاکستان کی تمام اردو کی لازمی کتابوں میں غالب کے خطوط ہیں، یعنی دیکھنے کو ملتے ہیں. تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ میرے سگے پردادا ہیں. اتفاق سے میں پیدا ہونے کے بعد، تھوڑا سا بڑا ہونے کے بعد، جب گریجویشن وغیرہ کر لیا میں نے، تو پھر مجھے بھی اسکول کی ملازمت مل گئی. تو میں ایک دن میں پڑھا رہا تھا اردو کی کتاب لازمی میں غالب کے خطوط، تو میرے سامنے تفضل حسین خان کا نام آیا. منشی تفضل حسین خان کہیں لکھا ہوا ملے گا آپ سب حضرات کو، اور کہیں تفضل حسین خان. تو جناب عالی، اب یہ جو ہے نا، دنیا بھر میں ہمارے جو سفارت خانے ہیں وہاں انڈر دی مینجمنٹ آف ایمبیسیز ایک نہ ایک اسکول یا کالج رن کرتا ہے. تو اس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، اردو کا لازمی نصاب جو پڑھایا جاتا ہے، اس میں اردو کی کتاب میں غالب کے خطوط ہمیشہ ہر جگہ ہیں. میرے دیکھنے میں آئے. تو غالب کے خطوط میں ایک خط ہے تفضل حسین خان کے نام. وہ خط آپ کو ہر جگہ ملے گا دنیا بھر میں. تقریباً 100-150 ملکوں میں سفارت خانے ہیں، تو ساری دنیا میں یہ مشہور ہیں. اچھا، میں سمجھتا تھا کہ تو بہرحال تو ایک ہی بات پر اگر میں اتنا ٹائم لوں گا تو اتنا وقت نہیں دے سکوں گا، اس لیے میں مختصراً بیان کر رہا ہوں بس کہ تفضل حسین خان میرے سگے پردادا تھے. اور ابتدائی تعلیم میں نے سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ رامپور اسٹیٹ کا ایک اسکول تھا، مدرسہ عالیہ کہلاتا تھا وہ. نواب رامپور صاحب کی ایک بہن تھیں عالیہ، ان کے نام پر یہ مدرسہ عالیہ. تو مدرسہ عالیہ میں دوسری جماعت میں تعلیم حاصل کی. پرائمری میں نے رامپور سے حاصل کی. اس کے بعد مشاعروں میں والد کے ساتھ جاتا تھا. گھر کا ماحول ادبی تھا، تو گھر کوئی آتا تو وہ بھی شاعر یا ادیب یا فنکار ہوتا تھا. والد صاحب کہیں جاتے تو وہ بھی شاعر ادیب فنکاری کا گھر ہوتا تھا. اور میں بہت بچپن سے والد صاحب کے ساتھ سب جگہ آیا گیا. اور مجھے اس وقت تو قدر نہیں تھی، بلکہ اب میں سوچتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی تھی میرے اوپر کہ میں نے اتنے مشہور ادیب، شاعر اور فنکاروں کو دیکھا اپنے بچپن میں، ان کے ساتھ رہا. کچھ ذکر ہو جائے اس زمانے کے شعراء کا. اچھا دیکھیے، یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں نا آپ سے، یہ بہت سے اخبارات و رسائل میں، ہندوستان کے اور پاکستان کے بھی بہت سے اخبارات و رسائل میں، اور عرب ممالک کے اخبارات و رسائل میں بھی
یہ میرا انٹرویو وغیرہ کبھی کبھی شائع ہوا ہے، اور یہاں کے ریڈیو سے اور ریڈیو چینل سے اور ان علاقوں کے یعنی انڈیا اور پاکستان اور متحدہ عرب امارات، ان کنٹریز کے جو اور الیکٹرانک میڈیا کے ذرائع ہیں، تو وہاں سے جو انٹرویوز نشر ہوئے ان سب میں بتاتا رہا ہوں. ایک عام سی بات ہو گئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کیونکہ آپ کا بچپن ہی شروع ہوا ہاں شعراء کے بالکل. درمیان، میں ان شعراء کو جاننا چاہتا ہوں جس کے آپ ہاں اپنے جی بچپن جی میں جی، دیکھا ہے. دیکھیے میں یہاں اس طرح کروں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ میرے والد کے پاس بدایوں گورنمنٹ کالج کے مشاعرے کا، بدایوں گورنمنٹ کالج میں آل انڈیا مشاعرہ تھا، اس کا دعوت نامہ میرے والد کے پاس آیا. جی تو مجھے بھی معلوم ہوا کہ والد صاحب جو ہیں میرے وہ بدایوں جا رہے ہیں مشاعرے میں. جی ابھی تک میں ٹرین میں نہیں بیٹھا تھا جی اور والد کے ساتھ بھی نہیں جاتا تھا. یہ جی بالکل پہلا قصہ ہے. جی تو میں نے والد سے کہا کہ مجھے ٹرین میں بیٹھنے کا بہت شوق ہے اور میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. قصہ مختصر، والد صاحب مجھے لے گئے، بدایوں پہنچے، اور وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ میرے والد نے بتایا شام جب ہم پہنچ چکے تھے تھوڑی دیر کے بعد کہ بیٹے اب ہم کو جانا ہے جگر مراد آبادی صاحب کے پاس. واہ اور جگر مراد آبادی صاحب، میں نے کہا ابو آپ کیوں جانا چاہتے ہیں جگر مراد آبادی؟ کہنے لگے بیٹے وہ شاعری میں میرے استاد ہیں. ماشاء اللہ. میں نے کہا اچھا، تو چلو ان کے پاس چلتے ہیں. اب ہم پہنچے تو ان کے پاس پہنچے، جگر صاحب اپنے کسی جب دوسرے، آپ کی کیا عمر تھی ماسٹر صاحب؟ میں ہوں گا کوئی 5-6 برس کا، ہائے ہائے ہائے. بس 6 میں 5 کمپلیٹ کر لیے ہوں گے میں نے. یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ 6 برس پیدا ہونے کے بعد 6 برس کی عمر تک مجھے والد صاحب کی 4 غزلیں زبانی یاد ہو گئی تھیں. کچھ اشعار اس کے ہاں نہیں کچھ وہ اشعار مجھے دیکھیے اگر زبانی یاد والد ہو. کے اشعار تو میں سنا سکتا ہوں، جی لیکن والد کا انداز میں بھول گیا ہوں. پہلے وہ ان کا انداز بھی تھا. لیکن یہاں سامعین کو میں ایک بات بتا دوں، یعنی ہمارے گروپ کے ممبرس کو برداشت ہاں کے ہاں، ممبرس لیکن کو. دیکھیے نا یہ آج میرا پہلا دن ہے. جی جیسا بدایوں کالج کے مشاعرے میں پہلا دن تھا، ہاں. ویسا ہی آج یہ الین میں پہلا دن ہے میرا. حالانکہ الین میں 33 ایئرس سرکاری ملازمت میں رہا ہوں. ہمارے ساتھ. جی اور یہ جی ہاں آپ جی کے ساتھ، میرے ساتھ. جی بالکل جی میرے ساتھ علی زبیدی کے ساتھ، علی زبیدی صاحب کے محمد ساتھ، زبیدی کے ساتھ، محمد زبیدی صاحب کے ساتھ، اور جعفر عبداللہ سگا جعفر عبداللہ صاحب کے صاحب. ساتھ، جی 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 ان سب کے ساتھ. جی تو میں آیا ہوا تھا وزٹ پر، تو جی جی. مجھے یاد آ رہی تھی ان کی، تو میں ٹیلی بہت فون بہت وغیرہ شکریہ. کیا، رابطہ ہو گیا بہت اور بہت شکریہ. ملاقات ہو گئی. جی اب میں یہاں انہی کے اسٹوڈیوز سے ہاں. چلیے یہ والد ہم صاحب کے کلام ہوں. دور کا ایک آدھ شعر یاد ہے تو. دیکھیے میں کچھ شعراء ایسے ہیں انتہائی، انہیں جن شعراء کو پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں نے اپنے بچپن میں آنکھ کھولنے کے بعد کن شعراء کو دیکھا. اب اس میں سے دیکھا تو بہت کو، سبھی کو، جو انڈیا کے بہت مشہور تھے. دیکھیے انتہائی بزرگ شاعر کا ایک نام میں لے رہا ہوں، نوح ناروی صاحب. نور ناروی صاحب. نوح ناروی صاحب، اس کے بعد جگر مراد آبادی صاحب. ہاں ہاں ہاں. ہم؟ ماسٹر صاحب اگر ایک موقع دیں تو جگر مراد آبادی کا ایک شعر ہم سے سن لیجئے، شاید وہاں سے آپ شروع ہو جائیں گے پھر. کیا خیال ہے؟ جی بالکل، آپ سنا کیا دیجیے. بات ہے. دوستو، جہاں پر ہم نے سنا ہے کہ ماسٹر صاحب ہمارے جگر مراد آبادی کے ہاں، بلکہ ان کی گود میں صاحب مجھے اپنا پوتا بتاتے تھے اگر کوئی ان سے پوچھتا تھا کیا کہ بات ہے. یہ بچہ کون ہے. کہ بعد میں بہت جگر صاحب کے قریب رہا اور ان کی گود میں بھی
اکثر رہا. نمائشوں میں ہندوستان میں نمائشوں میں مشاعرے بہت ہوتے ہیں. ہر ہر نمائش میں مشاعرہ ہوتا تھا. تو میرے والد بھی اس میں انوائٹ ہوتے تھے, اور والد کے ساتھ پھر میں نے بھی جانا شروع کر دیا مشاعروں میں. جس مشاعرے میں جاتا اس میں والد کی 4 غزلیں مجھے یاد ہو گئی تھیں بچپن میں, وہی میں پڑھا. ماسٹر صاحب چلیے اب اگر اب جگر مراد آبادی کے گود میں وہاں سے اپنی شاعری کی بلکہ شروعات کی ہے, ایک شعر سماعت فرمائیے جگر مراد آبادی کے انہی کے لہجے میں. آپ سنا رہے تھے. دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد, دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد, اب مجھ کو میری محبت کے سوا کچھ بھی نہیں یاد, اب مجھ کو میری محبت کے سوا کچھ بھی نہیں یاد. ماسٹر صاحب اب آپ سے ہم سننا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچپن میں جو اشعار آپ سنے ہیں کچھ ہو جائے. تو جناب علی, میں جگر صاحب کے ہی چند شعر سنا دیتا ہوں. کیا بات ہے. اور اس کے بعد پھر اپنی غزل سنا دوں. جی. اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جگر صاحب اپنی زندگی کے آخری دور میں جس انداز میں پڑھتے تھے, آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ان کو سنا ہوگا. میں اسی کی کاپی کر رہا ہوں. پھول کھلے ہیں گلشن گلشن, پھول کھلے ہیں گلشن گلشن, لیکن اپنا دامن پھول کھلے ہیں گلشن گلشن, لیکن اپنا دامن برق حوادث اللہ اللہ, برق حوادث اللہ اللہ, جھوم رہی ہے شاخ نشے من جھوم. کیا بات ہے ماسٹر, کیا بات ہے ماسٹر, کیا ماسٹر. تو یہ تقریباً جگر مراد آبادی صاحب اسی انداز سے پڑھتے تھے. یا ایک دوسرا انداز بھی ان کا میں سنا دوں. کہاں سے بڑھ کے پہنچے ہیں, کہاں تک علم و فن ساقی, کہاں سے بڑھ کے پہنچے ہیں, کہاں تک علم و فن ساقی, مگر آسودہ انسان کا نہ تن ساقی نہ من ساقی, مگر آسودہ انسان کا نہ تن ساقی نہ من ساقی. جگر مراد آبادی صاحب تقریباً بالکل اسی طرح سنتے تھے. اور یہ ترنم میں نے 5-6 برس کی عمر میں جگر مراد آبادی صاحب کو انہی کے اشعار پڑھ کے سنائے. وہ غزل دوسری تھی, بہرحال وہ سنائی تو جگر صاحب نے بہت یعنی شاباشی دی. اور اکثر یعنی جگر صاحب عام طور پہ وہ نمائشوں میں مشاعرے ہوتے تھے نا, تو وہاں دوسرے ایک شاعر بہزاد لکھنوی صاحب, جگر مراد آبادی صاحب بھی کسی مشاعرے میں ہوتے, میرے والد بھی مجھے لے کے وہاں جاتے. تو کیا ہوتا ہے کہ جگر مراد آبادی صاحب مجھ کو ابھی اگر مشاعرے میں وقت ہے اور شامیانے وغیرہ لگ رہے ہیں, کام ہو رہا ہے, یہ ہے وہ دیر ہے, تو جگر مراد آبادی صاحب مجھے گود میں اٹھا کے نمائش میں نکل جاتے تھے. تو رامپور, بلند شہر اور دوسرے شہروں کی نمائشوں میں جگر مراد آبادی صاحب مجھے
گود میں لے کے گھماتے، پھر غبارے دلواتے تھے، اور غبارہ کیا کرتا، پھر میں اتر کے ان سے کہتا مجھے نیچے اتر کے غبارے کو پھوڑ دیتا، اور جو دھماکہ ہوتا اس سے میں بہت خوش ہوتا اور چلتا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، والد میرے ڈھونڈتے آئے، مشاعرہ شروع ہو گیا تھا، انہوں نے کہا یہ لوگ کہاں نکل گئے، ڈھونڈتے ہوئے آئے تو میں غبارے پہ غبارہ پھاڑے جاتا تھا، گھوسا مار کے، اور جگر صاحب دوسرا دلا دیتے۔ کیا بات ہے، پھر وہ والد صاحب نے مجھے ڈانٹا، یعنی آپ اچھا وقت گزارے جگر صاحب کے ساتھ۔ مجھے ڈانٹا واہ 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 واہ، اور آج ہمیں کہا سنتے ہوئے فخر ہو رہا ہے۔ جگر صاحب سے کہا کہ آپ اسے اب غبارہ نہیں دلائیں۔ اچھا، اس طرح سے۔ اور دوسرے بہزاد لکھنوی صاحب بھی ایسا کرتے تھے کہ وہ بھی مجھے کبھی کبھی کسی مشاعرے میں مل گئے تو بہزاد لکھنوی صاحب مجھے گود میں لے کر اور نمائش میں نکل جاتے تھے، اور وہاں وہ گھماتے پھراتے تھے، چیزیں دکھا دیتے۔ تو ماسٹر صاحب، کئی ایک مشاعرے میں میں نے سنا ہے محمد زبیدی کہ انہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم نے فلاں کے ساتھ بیٹھا ہے، آج ہمیں فخر ہے کہ جگر مراد آبادی کی گود میں کھیلنے والا شخص آج ہمارے سامنے ماسٹر شام درانی صاحب، جو جس سے مل کے میں میرے تاثرات اس طرح بیان کر دیتا ہوں محمد، کس طرح دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تم سے، ماسٹر صاحب کس طرح دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تم سے، دل اپنا مزہ چاہے آنکھ اپنا مزہ۔ آج کی کیفیت یہ ہے، میں حالانکہ تھوڑا سا مریض بھی ہوں، لیکن آپ کو دیکھ کے بالکل میں حشاش بشاش ہو گیا ہوں، اور یہ حیدرآباد کا جو پہلا شاعر تھا اس کے بارے میں پوچھے گا؟ ہاں میں ضرور پوچھوں گا ماسٹر صاحب۔ محمد علی زبیدی، کیونکہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اردو کی بقا کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے، تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اردو کے پہلے شاعر جس کا آپ ذکر کے پہلے شاعر ولی دکنی صاحب کو کہا جاتا ہے کہ ولی دکنی صاحب اردو کے پہلے شاعر تھے، اور کہاں سے تعلق؟ ان کا حیدرآباد دکن سے تعلق تھا، جی ولی دکنی صاحب کا۔ ان کے دو شعر مجھے، یہ میں نے ایک زمانے میں دیکھیے علوم شرقیہ کے جو یہ وہ ہیں ادیب، عالم اور فاضل وغیرہ، ادیب اردو، عالم اردو، فاضل اردو، یہ میں نے کیا ہوا ہے۔ تو میں جس زمانے میں علوم شرقیہ کا مطالعہ کر رہا تھا، اس کی اسٹڈی کر رہا تھا، اس زمانے میں نے پڑھا تھا کہ اردو کے پہلے شاعر ولی دکنی صاحب تھے، ولی دکنی صاحب، اور ان کے دو تین شعر بھی مجھے یاد ہیں، وہ سنا دیتا ہوں، جو مجھے پسند تھے اس لیے یاد رہ گئے۔ ضرور ضرور۔ مریض درد محبت جیا جیا نہ جیا، مریض درد محبت جیا جیا نہ جیا، ہے ایک سانس کا جھگڑا لیا لیا نہ لیا، مریض درد محبت جیا جیا نہ جیا، ہے ایک سانس کا جھگڑا لیا لیا نہ لیا، ادو کو ساغر میں دے کے مجھ سے کہتے ہیں، ادو کو ساغر میں دے کے مجھ سے کہتے ہیں، ولی ولی ہے ولی نے پیا پیا نہ پیا، ولی ولی ہے ولی نے پیا پیا نہ پیا۔